खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसके तहत हम किताब मुक़द्दस में से आखरत के ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आइंदा होने वाले हालात के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज़ में हमें बताती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आने वाले हालात से हम वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। खुदावंद के फ़ज़ल से अब तक हम मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे बाब तक तमाम आयात सिलसिलावार बखूबी सीख चुके हैं और आज हम खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा में से सीखेंगे। इस जगह पर यूँ मरकूम है, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। मैं सबसे पहले ख़ुद को तेरे हाथों में देता हूँ। जब ये तेरा कलाम पेश किया जाए तो खुदावंद खुदा सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत का बड़ा ही गहरा तजुर्बा हासिल हो और मुझे अपने पाक रूह का मसा दे ताकि मैं देनदारी के साथ तेरे कलाम को बयान करूं और खुदावंद खुदा सुनने वालों को खुदाम रूहानी जिस्मानी शिफा का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो। मसीह खुदाम के वसीले से आमीन। तो नाज़रीन, इस कलीसिया के तारुफ में हमने सीखा था कि जैसे कि गुज़श्ता कलीसियाएँ जिनमें इफिसस, स्मुरना, परगमन जैसी कलीसियाएँ शामिल हैं और थियातरा जैसी कलीसिया शामिल हैं, इन कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे अंदरूनी मामलात थे, बहुत सारी ऐसी तालीमात थीं जो कलीसिया की रूहानी हालत के लिए ख़राबी और तबाही का सबब बनी हुई थी। लेकिन अब जो कलीसिया हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सरदीस की कलीसिया, हमें मालूम होता है कि इस कलीसिया के अंदरूनी कोई भी मामलात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ये कलीसिया जो है किसी तालीमी साजिश का शिकार हो, बुत परस्ती का शिकार हो और झूठे उस्तादों का शिकार हो। तो इस कलीसिया का कोई भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि इस कलीसिया की जो बर्बादी का सबब बनने वाली चीज़ है वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती दिलचस्पियाँ हैं, तरजीहात है, रहना सहना है कि वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं। तो हमने गुज़श्ता पैगामात में बड़े खूबसूरत अंदाज में सीखा। पहली आयत मुक़द्दसा में यीशु मसीह ने इस कलीसिया का जब तारुफ कराया तो यीशु मसीह ने कहा तू ज़िंदा कहलाता पर है मुर्दा। तो यहाँ पर ये इनकी अपनी ज़ाती पैदा करदा सूरत हाल है, ये बरारस किसी खादम या तालीम का नतीजा नहीं है। और कलीसिया ख़ुद ही लापरवाही, सुस्ती, काहली और गुमराही का शिकार होकर जो है वो मुर्दापन का शिकार हो चुकी है, सर्द महरी का शिकार हो चुकी है, अपने पाक मुक़द्दस हदफ से हटकर जिस्मानी और मादा परस्ती में खो चुकी है। तो दूसरी आयत मुक़द्दसा में प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं, जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया।
تو پہلی آیت مقدسہ میں یسوع مسیح کا ذاتی تعارف ہے کہ وہ جو اپنے ہاتھوں میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں، جو علیم کل ہے، بصیر کل ہے، سمیع کل ہے، سارا کچھ بخوبی جانتا ہے۔ اگرچہ کلیسیا یہ باتیں نہیں جان رہی ہوتی، کبھی کبھار میں اور آپ اپنی صورتحال سے ایک حد سے بھی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم خود کو روحانیت کے ایک معیار پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں کھڑا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور میں تقریباً سب سے ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ جو سونے کے 7 چراغ دانوں کے درمیان پھرتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ تو پہلی آیت مقدسہ میں جب وہ کلیسیا کا جائزہ لیتا ہے تو دوسری آیت مقدسہ میں مشورہ دیتا ہے کہ تمہاری صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، خطرناک ہے اور روحانی طور پر تم مر جانے کے قریب ہو۔ اس لیے اس قدوس کا یہ مشورہ ہے، جاگتا رہ، اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں، جو مٹنے کو تھیں، مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ انجیل جلیل کے اندر، چاروں اناجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بار بار اپنی تعلیم میں یہ سکھاتے رہے کہ انہیں کسی بھی وقت اس قدر مطمئن نہیں ہو جانا کہ جیسے انہوں نے منزل پا لی ہے۔ روحانی زندگی ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے، اور تا وقت ہم منزل پر نہیں پہنچے۔ اور انہوں نے اناجیل کے اندر بار بار شاگردوں کو یہ تلقین کی، تعلیم دی، سکھایا کہ وہ جاگتے رہیں، کیونکہ اگرچہ وہ نہیں جانتے، لیکن ان کے دائیں بائیں، ان کے اندر جسم کی سازش، نفسیانی سازش، نفسیاتی خواہشات، انسان کی بدفطرتی، اس کی ایسی لچکدار طبیعت جو گناہ کے ساتھ فی الفور رابطہ کر لیتی ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جاگتے رہیں۔ اور یسوع مسیح کا وہ مشہور بیان ہم پڑھتے ہیں لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 36ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لوکا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 36ویں آیت مقدسہ میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس ہر وقت، یہاں پر وقت بوقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ نہیں ہے، 3 دفعہ نہیں ہے، 5 دفعہ نہیں ہے، سال میں 1 دفعہ نہیں ہے، سال میں 2 دفعہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑا ہونے کا مقدور یعنی حق حاصل ہو۔ تو اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے کہ یسوع مسیح نے کس ضمن میں یہ بات کہی کہ ایک کلیسیا، مجموعی طور پر تمام کلیسیاؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ جاگتے رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں۔ اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں، یعنی اس کا جو سیاق و سباق ہے کہ یعنی اس کی بات کیا ہو رہی تھی جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جاگتے رہیں، تو میں آپ کے لیے لوکا کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 34ویں آیت مقدسہ سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ تو غالباً سردیس کی کلیسیا کے ساتھ جو ہوا، جیسا ہم نے ابھی سیکھا کہ ان کا کوئی اندرونی یا بیرونی دشمن نہیں ہے، بلکہ ان کا جو دشمن ہے
وہ فطری زندگی ہے، اور یسوع مسیح یہاں پہ انتباہ دے رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں کہ خبردار، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار، نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ میرے خیال میں ایک راست باز ایماندار شاید خمار سے بچا رہے، نشے بازی کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کتاب مقدس کے مطالعہ سے کہ نشہ گناہ ہے، خمار گناہ ہے، اور بہت ساری برائیاں ہیں جو ہم بخوبی جانتے کہ یہ برائی جو ہے یہ نہیں کرنی کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی علت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی فطری کمزوری ہے جو بڑے بڑے راست باز ایماندار لوگوں کو لے ڈوبی، انہیں برباد کر دیا، اور روحانی زندگی کے ٹریک سے ہٹ کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اسے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جانا۔ تو براہ راست یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ سردیس کی کلیسیا کیسے مردہ ہو گئی، لیکن دیگر حوالہ جات کی روشنی میں یہ جان لینا آسان ہے کہ حقیقتاً وہ غالباً زندگی کی دیگر فکروں کی سستی کا شکار ہو گئے، اور بالآخر وہ ایک مردہ کلیسیا ہو گئی۔ تو وہ جس نے روحانی زندگی کا آغاز کیا ہے، وہ جس کی یہ خواہش ہے کہ ہر راست باز، ہر ایماندار، ہر نجات یافتہ بچا ہوا شخص ایک روز اس کے باپ کے گھر میں داخل ہو، وہ پل بھر بھی کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اور بار بار ہر مقام پر کلیسیا کو انتباہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، ایڈوانس میں بتا دیتا ہے کہ کلیسیا کو کس طرح سے جینا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو یہاں فرما رہا ہے کہ وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئی زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر اسی طرح آ پڑے گا۔ تو اس ضمن میں پیارے یسوع مسیح نے جو ہے یہ حوالہ بولا کہ پس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اور وہ پھندے کی طرح آ پڑے گا۔ اور لفظ پھندا جو ہے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ شکاری استعمال کرتے ہیں، اور اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے وہ ایک مخصوص جگہ پہ کچھ دانہ دنکا ڈال دیتے ہیں۔ جب شکار برے طرح سے اپنے دانے دنکے پہ جو ہے وہ کھویا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کو بھولا کر، تبھی دفعتاً اس پہ جو ہے ایک پھند آتا ہے اور وہ پھندے میں پھنس جاتا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو انتباہ دیا کہ دیکھو آج میں نے تمہیں بچایا ہے، نجات دی ہے، آج تم میرے ہو، میرے پیچھے چل رہے ہو، اور میرے نام سے کہلاتے ہو، اور مجھ پر ایمان رکھنے کے سبب سے، میری تعلیم کو اپنانے کے سبب سے تم میری بادشاہی میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ شرطیہ ہے، اگر تم جاگتے نہ رہو، بیدار نہ رہو، ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں تمہارے پاس قائم نہ رہیں، تو پھر بے دین، ناراض، ناپاک، گنہگار اور قاتل اور بدکاروں کا تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ میری بادشاہی میں تم تب ہی داخل ہو سکتے ہو، میرے دہنے طرف تب ہی کھڑے ہو سکتے ہو جب تم جاگتے رہو۔ اور جاگتے رہنے سے کیا ہوگا کہ ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور مٹنے کو تھیں مضبوط کرو۔ تو ناظرین، کتاب مقدس اس بات کی گواہ ہے، یہاں پہ جاگنے سے مراد جو ہے جسمانی نیند کی بات نہیں کرتا، یہ تو مذاق کی اس بات ہوگی کہ کوئی شخص صرف جاگتا رہے تو اس سے کیا وہ روحانی طور پر بیدار ہو جائے گا۔ یہاں پہ حقیقتاً جس بیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ روحانی طور پر حالات کو پرکھنا ہے، اور خصوصاً اپنے دشمن کو
کہ میرا دشمن کن کن طریقوں سے، کن کن راہوں سے مجھے آزما رہا ہے، اور کیا یہ چال، کیا یہ آواز، کیا یہ پرکشش حالات کہیں میرے دشمن کی طرف سے تو نہیں ہے؟ حضور کتاب مقدس ہم سب کا ایک نادیدنی دشمن ہے جو ابلیس ہے، شیطان ہے۔ ہزاروں سال سے اس نے بے شمار ایمانداروں، راست بازوں کو تباہ و برباد کیا۔ اگر ہم ان سب کا تذکرہ کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے، تو بہت ہی معروف اور مشہور کتاب مقدس کا ایک سورما جو اپنی طاقت، لیاقت، صلاحیت کے سبب سے مشہور تھا، اور ہم سب اس سے واقف ہیں۔ قضات کی کتاب کا جب ہم اس کے آخری ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں سمسون جیسے ایک عظیم ترین شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہم سارے چونکہ اس کہانی سے بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ بظاہر تو جاگتا تھا، بیدار تھا، لیکن اپنے دشمن کو پہچاننے میں وہ سو رہا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بے حد ہی بیدار تھا، لیکن روحانی اعتبار سے وہ اس قدر غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی اور حتیٰ کہ روحانی نیند کا شکار ہو گیا، اور اسے تب ہی معلوم ہوا جب وہ سب چیزیں مٹ گئیں جو اس کو دی گئی تھیں۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا مٹنا، اس کا مطلب ختم ہونا، فنش ہو جانا، وائنڈ اپ ہو جانا، اسٹوری کا اینڈ ہو جانا۔ تو آخر کار جس دردناک انداز میں سمسون کی کہانی ختم ہوئی، خدا نہ کرے کہ کسی بھی روحانی استاد، قائد یا کسی ممبر کا انجام ایسا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اس کے پاس تھیں، وہ بالوں میں طاقت، وہ خدا کی دی عظمت، وہ عزت کا تاج، وہ سب کچھ مٹ گیا۔ اس کی روحانی نیند اسے لے ڈوبی۔ اس کے برعکس اگر وہ جاگتا ہوتا تو بخوبی جان لیتا، جب دلیلہ اس کی قوت کا راز پوچھ رہی تھی تو چوکنا ہو جاتا، بیدار ہو جاتا، جاگ اٹھتا کہ یہ تو صریحاً مجھے برباد کرنے کے لیے سارا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ اس اپنا دامن چھڑا کر بھاگ جاتا، اور جو اس کے پاس تھا وہ کبھی مٹتا نہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انتہائی معروف، عزت مآب نبی، شاعر، موسیقار، گلوکار، جنگجو، واریر، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ایک ایسی گراوٹ کا شکار ہوا کہ ہزاروں صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمیں وہ اس کی گراوٹ ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور وہ خدا کا بندہ داؤد ہے۔ جب وہ اپنے روحانی عروج پر تھا، جب ترقیاں اس کے قدم چوم رہی تھی، دشمنوں کو مات مل چکی تھی، محل مل چکا تھا، اور وہ ترقی کی انتہائی منازل پر پہنچ چکا تھا، روحانی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے کہ لکھا ہوا ہے دوسرا سموئیل اس کے غالباً 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے داؤد کو اس کے تمام دشمنوں سے رہائی بخشی۔ یعنی وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک اور ایکوریٹ تھے، ہر چیز اس کے پاس آ چکی تھی، اور پھر خدا نے اس کو بڑا بلیس کیا، بڑی ترقی دی، اور وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا۔ اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں اگلے ابواب میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ غالباً روحانی کاہلی، لاپرواہی اور نیند کا شکار ہو گیا، اور وہ تب جاگا جب اس سے وہ گناہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کلام میں لکھا ہے جب وہ اپنے
محل کے کنارے پہ ٹہل رہا تھا تو وہیں اس نے ایک ایسا فعل سر انجام دیا جو اس کی روحانی زندگی کے لباس پہ تاریکی کا دبا ثابت ہوا، اور ایک ہونہار، ہوشیار، جنگجو، واریر، دعا گو، پرستار، اتنا عظیم سورما پل بھر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اصل میں ایسے واقعات جو بظاہر تو جلد از جلد رونما ہو جاتے ہیں، ان کی کہانی بہت لمبی ہوتی ہے۔ ایک دن میں انسان اتنے بڑے گناہ نہیں کر گزرتا۔ زندگی میں سب سے پہلے سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، دعا میں، رفاقت میں، خدا کے ساتھ چلنے میں، دیانتداری میں، راست بازی میں، اور انسان کی سوچ برباد ہوتی ہے، اور پھر وہ بالآخر اس روحانی کاہلی اور نیند کا شکار ہوتا ہے کہ جس میں اس کی روحانی موت ہی واقع ہو جاتی ہے، جیسے سمسون اور داؤد کے ساتھ ہوا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ جاگتے رہتے ہیں ان کا بہت کچھ بچ جاتا ہے اور چیزیں مٹتی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کتاب پیدائش کے اندر یوسف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب پوتیفار کی بیوی نے اسے آزمانا چاہا تو ہمیں ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ یوسف نے برملا اپنے دشمن سے کہا کہ کبھی ایسا ہو سکتا نہیں ہے کہ میں خداوند خدا کے خلاف گناہ کروں، حالانکہ اس کا نتیجہ موت تھا، دردناک موت تھا۔ تو ہم جانتے ہیں یہ ایک بیدار اور جاگتا ہوا شخص تھا۔ حالات نے، واقعات نے اور مسلسل تذبذب، پرسیکیوشن، دکھوں نے اسے بیدار کر رکھا تھا، اور وہ دعا گو شخص تھا، اور وہ اپنے کان کھلے رکھتا تھا، روحانی آنکھیں کھلی رکھتا تھا، چال چلن میں، پاکیزگی میں، راست بازی میں آگے بڑھتا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو 24 گھنٹے واچ کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ انسان کا دشمن سب سے بڑی اس کی جبلت ہے، اس کی فطرت ہے، اور جب بھی یہ فطری گناہ اس کے سامنے آیا تو اس کی روحانی زندگی چونکہ بیدار تھی، اس نے فوراً اس عورت سے کہا کہ میں کبھی تیرے ساتھ یہ پاپ، یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ مٹا نہیں ہے، نہ اس کی چیزیں مٹی۔ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ اس گناہ سے انکار کرنے کی صورت میں دردناک موت تھی، تاہم کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہ اسی ملک میں پرائم منسٹر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ تو چیزیں مٹی نہیں ہیں۔ تو سردیس کی کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کا مشورہ ہے کہ وہ جاگتے رہیں اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ تو اگر سردیس کی کلیسیا جاگتی رہتی ہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں مٹنے نہیں دیتی، تو سردیس کی کلیسیا بھی ایک روز یوسف کی طرح عزت کا تاج اور مقام اور وقار حاصل کرے گی۔ لیکن اگر سردیس کی کلیسیا کے لوگ جن کو یہ مشورہ دیا گیا جاگتے نہیں رہتے، بیدار نہیں رہتے، دعا نہیں کرتے، تو بڑی ٹھوکر کھا کر تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، راست باز کا معیار یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہی ہے۔ اگر وہ ان راہوں سے ہٹ جاتا ہے، راست بازی کے تمام اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، کاہل، لاپرواہ ہو جاتا ہے، روحانی نیند کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اور بے دین کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ مشورہ جو سردیس کی کلیسیا کو دیا گیا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی میں جاگتے رہیں، بیدار رہیں۔ زندگی میں بے شمار فکریں ہیں، بے شمار سستی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں یسوع مسیح کا یہ مشورہ ماننا ہے: جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تمہیں ابن آدم کے حضور میں کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو۔ تو ہمیں سردیس کی کلیسیا کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہیے کہ ہم جاگتے رہیں اور بیدار رہیں اور دعا کرتے رہیں، تو آئندہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کلیسیا نے یسوع کا مشورہ مانا اور اس مقدس شاہراہ پہ چلتی رہی۔ خدا اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔